बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी माल और दौलत कमा ले, जितनी भी शोहरत हासिल कर ले, कुदरत की तरफ से जो फैसले लिख दिए गए हैं और जो इंसान का नसीब लिख दिया गया है कुदरत की तरफ से, मिलता है इंसान को वही है। अब चूंकि नसीब की बात हो रही है और आजकल परीजाद ड्रामा सीरियल का बहुत बोलबाला है, और चूंकि मैंने परीजाद का पूरा नावल पढ़ा हुआ है, तो मैं परीजाद के नावल को समराइज करने की कोशिश करूँगा कि परीजाद का अंजाम क्या है, और फिर उसके साथ साथ हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश भी करेंगे कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। नाजरीन, परीजाद एक बदसूरत बदनुमा सा नौजवान जो एक गरीब सी बस्ती में रहता है, और घर वालों के लिए भी वो एक बोझ ही होता है। परीजाद को मोहल्ले की एक लड़की से प्यार होता है, लेकिन बदनुमा बदसूरत शक्ल की वजह से वो लड़की भी उसको रिजेक्ट कर देती है। दिन महीने साल गुजरते जाते हैं। कॉलेज से फारिग होकर परीजाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है। एक फीमेल दोस्त जो कि एक हाई क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, वो उसके साथ थोड़ी फ्रैंक हो जाती है। इसी तरह परीजाद की मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छे दोस्त से होती है जो कि शायर है, और उसका नाम आप सब जिन्होंने ड्रामा देखा है वो जानते हैं कि उसका नाम नासाज है। अदील साहब जिन्होंने नासाज का किरदार अदा किया है, वो बज़ाते खुद भी एक बहुत ही शायराना तबीयत के मालिक हैं, और उनका अलग से एक चैनल है और उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है उनकी और बहुत अच्छी पोइट्री होती है उनकी। एनीवेज, नासाज वो किरदार है जो परीदाद के अंदर छुपे हुए शायर को जगा देता है, और दूसरी तरफ लुबना वो किरदार है कि जो एक हाई क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और जो परीजाद को उसकी औकात याद दिलाने का किरदार अदा करती है। यानी लुबना परीजाद को अपने घर बुलाती है। वहाँ पर उसकी माँ परीजाद को उसी हकारत से देखती है जिस हकारत के साथ आम दुनिया परीजाद को देखती है, और वो उसको नसीहत करती है कि अगर अपने ज़ाहिरी ऐब छुपाना चाहते हो तो इतनी दौलत कमा लो कि दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाए और तुम्हारी ज़ाहिरी ये बदसूरती छुप जाए। ये बात परीजाद के दिल को छू जाती है और परीजाद दौलत की तलब में निकल पड़ता है। दिन महीने साथ स्ट्रगल शुरू हो जाती है। मोहल्ले का वो बदनुमा सा लड़का अब कराची की तरफ रवाना हो जाता है। नावल के अंदर मुसन्नफ परीजाद को दुबई भेज देता है पैसे कमाने के लिए, जबकि ड्रामा सीरियल के अंदर परीजाद कराची जाकर पैसे कमाता है। खैर, पैसे कमाने का जरिया बहरोज़ खान ही है। बहरोज़ खान जो अपनी बीवी के कत्ल में आलमोस्ट गिरफ्तार होने वाला होता है, वहाँ पर चूंकि परीजाद उसका मुलाजिम होता है तो परीजाद आगे बढ़कर ये जुर्म अपने साथ ले लेता है। बहरोज़ खान को ये कुर्बानी बहुत पसंद आती है, और वो जो है परीजाद को अपने ख़ास वफ़ादारों में गिनना शुमार कर देता है। और फिर तहकीकात मज़ीद बढ़ती हैं जब तो ये साबित हो जाता है कि कत्ल तो बहरोज़ खान ने किया, लिहाजा पुलिस दोबारा बहरोज़ खान को पकड़ने जाती है, मगर बहरोज़ खान चूँकि सारी सिचुएशन भांप चुका होता है, वो अपनी सारी दौलत अपने वफ़ादारों में तकसीम करके खुदकुशी कर लेता है। उन वफ़ादारों में परीजाद भी शामिल था, लिहाजा परीजाद के हिस्से में एक बहुत बड़ी कंपनी आ जाती है। अपने हिस्से की सज़ा काटने के बाद जब जेल से परीजाद रिहा होता है, तो अब वो एक गरीब बदनुमा सा शायर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आल्दो कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस अभी भी उसके साथ ही चल रही है, उसका नसीब, उसके कुदरत ने जो फ़ैसले उसके साथ लिखे हुए हैं वो चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अब वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और दुनियावी लिहाज से बहुत शोहरत हासिल कर जाता है, और उसका नाम मशहूर हो जाता है पीजेड मीर के नाम से। फिर दिन महीने साल गुजरते जाते हैं, शोहरत बढ़ती जाती है। परीजाद फिर अपने उन तमाम लम्हात को दोबारा जीने की कोशिश करता है जिन लम्हात में वो कसम पुरसी की हालत में गुजरा था। तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि भाई दौलत हासिल करने के बाद लोगों का मेरे साथ रवैया कैसा होगा, तो वो जाकर एक दफ़ा फिर उस गली मोहल्ले से गुजरना चाहता है। इस बात का अंदाज़ा उसको तभी हो जाता है जब वो वापस घर की तरफ जाता है, क्योंकि वही भाई और भाभियाँ जो कभी उसको धुतकारते थे, अब हर एक उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। खैर, अगर कोई मुखलिस था तो उसकी बहन, कि जो आज भी परीजाद को उसी निगाह से देखती है जिस निगाह से बचपन से देखती आई। उसके बाद परीजाद अपने मोहल्ले के कुछ ख़ास लोगों से मिलने भी जाता है, और उसमें नाहीद भी शामिल है जो कि उसका पहला प्यार थी।
اس سے بھی ملنے جاتا ہے۔ پریزاد اپنے زندگی کے لمحات کو جیتا ہوا واپس اپنے بزنس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ لڑکی جو یونیورسٹی میں پریزاد کو ملی تھی وہ ایک ہیروئن بن چکی ہوتی ہے، لیکن فائنینس نہ ہونے کی وجہ سے فلم پروڈکشن میں اسے مسئلہ ہوتا ہے، تو پریزاد کی اس سے ملاقات ہوتی ہے، تو پریزاد اس کے لیے فلم پروڈیوس کر دیتا ہے، اور اس فلم کی پروڈکشن کاسٹ جتنی بھی ہے وہ پریزاد اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اس فلم کی موسیقی ترتیب دینے کے لیے جب شاعری کی بات ہوتی ہے تو کوئی انہیں بتاتا ہے کہ ایک قسم پرسی کی حالت میں ایک شاعر ایک محلے میں رہتا ہے، لیکن اس کی شاعری بہت اچھی ہے، تو ہماری فلم کے لیے وہ موسیقی ترتیب دے سکتا ہے۔ پریزاد وہاں پہنچتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ تو ناساز صاحب ہیں، اور ناساز کینسر کے آخری سٹیجز میں ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کچھ مہینے زندگی کے بچے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ پریزاد کی فلم کے لیے موسیقی ترتیب دینے کی حامی بھر لیتا ہے، اور یوں ان کا کام آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی اثناء میں پریزاد کی ایک اور فین سامنے آتی ہے جس کا پورا نام قرۃ العین رکھا گیا ہے افسانے کے اندر، اور ڈرامے میں اسے اینی اینی کہا جاتا ہے۔ ذاتی طور پر ایک آر جے ہے ریڈیو کے اوپر، اور وہ پریزاد کی پوئٹری کو وہاں پر ڈیلی بیسس پر پڑھتی ہے، تو اس کو پریزاد سے ملنے کا بہت اشتیاق بھی ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن روحانی طور پر وہ پریزاد کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل و جان سے چاہتی ہے۔ خیر، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو تب پریزاد کو معلوم پڑتا ہے کہ اینی تو آنکھوں سے محروم ہے، یعنی نابینا ہے، لہٰذا پریزاد کے اندر ایک امید سی جاگتی ہے کہ شاید یہ لڑکی اس کو مختلف نگاہ سے دیکھے، کیونکہ اس کی تو ظاہری بینائی ہے نہیں، تو روحانی طور پر شاید وہ پریزاد کو پہچان سکے، لہٰذا پریزاد کے دل میں اس کے لیے مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پریزاد کو اینی سے پیار ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پریزاد کو معلوم پڑتا ہے کہ اینی تو آلریڈی انگیج ہے، اس کی کسی اور سے شادی طے ہونے والی ہے، تو اب رقابت کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ پریزاد اپنے رقیب یعنی اینی کے منگیتر کو قتل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن ناکامی ہوتی ہے۔ بہرحال پریزاد کا ضمیر اسے دوبارہ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے، اور پریزاد یہاں پر بھی قربانی دے دیتا ہے، جو کہ پریزاد کا وتیرہ ہے قربانی دینا ہمیشہ سے۔ تو یہاں پر بھی پریزاد یہی سوچتا ہے کہ چلو ان دونوں کو آپس میں مل لینے دو، میری خیر ہے۔ خیر، اینی کے علاج کے لیے پریزاد فائنینس کرتا ہے اور ان کو باہر ملک بھیجتا ہے علاج کے لیے۔ اسی اثناء میں کوئی پریزاد کو یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ آپ پلاسٹک سرجری کروا کے اپنی ظاہری شکل تبدیل کروا لیں۔ حال تو کچھ مہینے دن وہ اس پہ ریسرچ بھی کرتا ہے کہ کون سا اچھا سرجن ہے، کون سا اچھا ایسا ڈاکٹر ہے جو اس کی بیسٹ سرجری کر سکتا ہے، اور ان سے کانٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، رابطہ بھی ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی پریزاد کو یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ ظاہری شکل تبدیل کروا بھی لی جائے، لیکن جو نصیب میں لکھا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ بہرحال اس تمام عالم میں پریزاد اپنی تمام دولت مختلف ٹرسٹ وغیرہ میں بانٹ کر خود گوشہ نشینی کی زندگی کو اپنا لیتا ہے، اور وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ دور دراز کسی علاقے میں جا کر قبرستان میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں قبرستان میں قبریں کھودنے والا ایک بندہ اس سے ملتا ہے، اور وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی مفلس انسان ہے، لہٰذا وہ اس کو اپنے ساتھ کام پہ رکھ لیتا ہے۔ پریزاد قبریں کھودنے کا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی مزدوری کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے، اتنی تمام تر دولت آنے کے باوجود۔ کسی کیس میں اس کا جو ساتھی ہوتا ہے اس کو وہ قتل ہو جاتا ہے، اور اس طرح پریزاد کو وہاں سے پھر روانہ ہونا پڑتا ہے۔ روانہ ہوتے وقت پریزاد کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور پلیٹ فارم پہ کسی جگہ پہ قسم پرسی کی حالت میں بھکاری بن جاتا ہے۔ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے اس کے اوپر اپنی رزگاری پھینکتے چلے جاتے ہیں، اور یوں پریزاد آہستہ آہستہ بھکاری مشہور ہونے لگتا ہے۔ لیکن پریزاد کو چونکہ کسی عورت کی کسی دولت کی ہوس نہیں ہے، لہٰذا ارد گرد کے بھکاری جب اس کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو وہ اس کو سائیں کا رتبہ قرار دے دیتے ہیں، اور پریزاد دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑا پیر سائیں مرشد مشہور ہو جاتا ہے، اور دنیا دور دور سے آ کر پیر سائیں کے پاؤں چومنا شروع ہو جاتی ہے، اور اپنی منتیں اور اپنی دعائیں پوری کروانے کے لیے پیر سائیں کے پاس حاضری دیتے ہیں۔ اسی اثناء میں کئی سالوں بعد اینی، جو کہ آپ آلریڈی اپنا علاج کروا چکی ہے اور اس کا آپریشن سکسیسفل تھا، وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ پیر سائیں ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ اپنے میاں کے ساتھ یہاں حاضر ہوتی ہے، اور پریزاد کے سامنے اپنا روداد پیش کرتی ہے کہ اس طرح میرا ایک بہت قیمتی دوست مجھ سے کھو گیا ہے،
اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جب بینائی میری واپس آئے گی تو وہ سب سے پہلے میرے سامنے ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا تب سے اب تک میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا، اور میری یہ ضد ہے کہ میں اگر دیکھوں گی تو سب سے پہلے پری ذات کو دیکھوں گی۔ پری ذات کو یہ بات ساری لگ جاتی ہے۔ اینی کا منگیتر جو کہ پری ذات کو پہلے دیکھ چکا ہے، وہ بھی جان جاتا ہے کہ یہ تو پری ذات ہے۔ اس طرح حقیقت ان پہ کھل جاتی ہے۔ اسی اثناء میں پری ذات کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور پری ذات لڑکھڑا کر گر جاتا ہے نیچے۔ جب نیچے گرتا ہے تو اینی اس کو اٹھا کر اپنی گود میں اس کا سر رکھ لیتی ہے، اور اسی حالت میں جو کہ پری ذات کے لیے ایک بہت ہی قیمتی لمحہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی گود میں سر رکھے ہوئے ہے، پری ذات کی آخری سانس نکل جاتی، اور یوں پری ذات اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ناظرین، اس تمام ناول کے اندر بہت تبدیلیاں ہیں۔ ہر لمحے پر آپ دیکھیں گے کہ کریکٹر تبدیل ہو رہے ہیں، ہر نیا کریکٹر آ رہا ہے اور آپ کی زندگی بدلتی جا رہی ہے۔ پری ذات کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور ایک خاص پیک پر گئی، اور پھر اس پیک کے بعد دوبارہ سے زندگی ڈاؤن کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ روحانی سکون ہے۔ جب تک آپ کو روحانی سکون نہیں ملتا، جب تک آپ کو قدرت کی طرف سے اطمینان نہیں ملتا، آپ ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ آپ اطمینان کی، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ پھر بھلے آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے، آپ اس دولت کو استعمال کر کے بھی سکون نہیں پا سکتے۔ یعنی قصہ مختصر یہ کہ جو فیصلے، جو آپ کا تقدیر، جو آپ کی قسمت خدا کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، آپ اپنی حالت بدل سکتے ہیں لیکن آپ اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ اب ان تمام ایلیمنٹس میں یہ چیز واضح ہے کہ ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، ہمیں ہر اچھی بری تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے لکھے گئے فیصلے ہیں۔ دولت سے، شہرت سے ہم یہ چیزیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں، دولت کی وجہ سے آپ اپنے ارد گرد کا ہجوم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد دنیا کم ہو، دولت آنے پر دنیا بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ پری ذات کا ایک خوبصورت لائن ہے جو میرے خیال میں پری ذات ناول کی سب سے بہترین لائن ہے کہ تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے، تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی ہمارے اندر عدم دلچسپی کا نام ہے۔ تو یعنی دولت کی وجہ سے آپ ارد گرد اپنے ہجوم تو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی دلچسپی آپ کے اندر ہے یا نہیں، اور وہ کس قدر آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یا کس مجبوری کے تحت رہ رہے ہیں، یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ 2 لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں، لیکن مخلص ہوں اور آپ کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے ہوں، تو ان کو کبھی کھونے کی کوشش مت کریں۔ اپنے ہجوم میں سے ان لوگوں کی قدر کریں جو آپ کے ساتھ رہنا، جو آپ کے ساتھ جینا پسند کرتے ہیں، تو ایسے آپ پرسکون رہیں گے۔ بہرحال ناول جو کہ میں نے پڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا اس کو بھی سمرائز کر لیتے ہیں اور اس سے ہمیں نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال پری ذات کے آخری لمحات میں آپ کو جو غزل سنائی جائے گی تو اس غزل کے کچھ اشعار میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ وہ منیر نیازی صاحب کی بہت ہی خوبصورت غزل ہے اور اس کا عنوان ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانی ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ تو کوشش یہ کریں کہ دیر نہ کیا کریں، اپنے پیاروں کی قدر کریں، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ کسی کو کچھ بتا دینا چاہیے تو وہ بتا دینا چاہیے۔ اور ایک اور بات کہ پری ذات کے ناول میں یہ جو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں کی بات ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ پری ذات اینی کو پہلے ہی بتا دیتا اپنی بدصورتی کے بارے میں، یا
وہ اینی کی آنکھیں ٹھیک ہونے پر وہاں موجود ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اینی اس کو اس نگاہ سے نہ دیکھتی جس نگاہ سے عام دنیا اس کو دیکھتی تھی. مگر اس میں اس دفعہ بریزاد نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی دیر کر دی، اور اب اس بات کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس ٹائم ہو سکتا ہے کیا ہوتا. اور ان تمام معاملات میں بات پھر وہیں گھوم کر آ جاتی ہے کہ جو فیصلہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے. آپ کی تقدیر میں اگر تنہائی ہے تو سینکڑوں لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے بھی آپ ہمیشہ تنہا رہتے ہیں. تو خوش رہیے، آباد رہیے، اور اپنے ارد گرد اپنے پیارے قیمتی لوگوں کی قدر کیجیے اور زندگی کو ہر لمحہ انجوائے کیجیے. میری طرف سے السلام علیکم اور آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک.